يا رجاء يا رجاء يا رجاء. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ईमान के भी बहुत अच्छे दर्जे पे होंगे, सेहत के भी बहुत अच्छे दर्जे पे होंगे, और रमज़ान के लिए मेरी तरह आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे। अल्लाह का नाम लेते हैं और हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले इखलास नियत की दुआ। अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं वो अमल करूं जिससे तू मोहब्बत करता है और तू राज़ी होता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, जो हम पढ़ें उसको हमारे अमल में डाल दे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी रमज़ान के बारे में कि रमज़ान नेकियों का मौसम है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं। उसके बारे में हम लोगों ने एक टास्क भी सेट किया था, आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो आज से शुरू कर देनी है। क्लीन अप करना है, कपड़े तैयार करके रखने हैं, जो भी शॉपिंग है, लिस्ट है, वो सारे कामों की आपको एक लिस्ट दी थी मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो किया होगा। चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वो काम किया है या नहीं किया। कितने लोग हैं जिन्होंने तैयारी में अपना सफ़र शुरू कर दिया रमज़ान की तरफ और अपनी चीज़ें सेट करना शुरू कर दी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की। वेरी गुड। आज़ाम ने कहा है कि मैंने अ, कर दी है, मेरे ख्याल से लिखा है स्टार्टेड प्रिपेयरिंग स्टार्टेड। वेरी गुड। अल्लाह हम सबको जो है वो अच्छा, आज़म ने ईद का जोड़ा ले लिया, बहुत मुबारक हो आज़म आपको। आप हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा कि हमने क्या जोड़ा लिया ईद के लिए, और कपड़े भी धो लिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम रमज़ान से पहले सारी एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो पहले ही करके रख लेंगे कि हमारे कपड़े भी तैयार हों। हमने सारा टाइम टेबल पहले से बना लिया और फैमिली के साथ पहले से डिस्कशन कर लियो कि ये रूटीन रहेगी थ्रू आउट द रमज़ान हमारी, ताकि जब महीना शुरू हो तो हमारा फोकस इबादत के ऊपर हो। ठीक है। अब आज हम देखते हैं कि रमज़ान से पहले हमने रमज़ान की तैयारी करनी है। तैयारी में क्या क्या करना है? हमने हदीस को आम करना है, हमने अहदीस पढ़नी है बहुत ज़्यादा, सुन्नत से मोहब्बत करनी है। एक होता है सिर्फ सुन्नत फॉलो कर लेना, एक होता है कि आपके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए उसके लिए। तो हमने मोहब्बत पैदा करनी है, सुन्नत पर अमल करना है, इखलाक और मामलात की इस्लाह करनी है। अपने इखलाक की भी इस्लाह करनी है और अपने मामलात की भी इस्लाह करनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें बेहतर करनी है। इल्म वो हासिल करना है जो हमारे अमल के अंदर ढल जाए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि आप रमज़ान में से क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा ये आप सबसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ रमज़ान। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए पॉज लेंगे और आप सोचेंगे। पॉज फॉर अ मोमेंट, फोकस, थिंक, व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रमज़ान। जब ये महीना ख़त्म होगा तो आपको क्या हासिल करना है, ऐसी क्या चीज़ है, क्या है जो आप चाहेंगे कि जैसे ही ये रमज़ान ख़त्म हो तो अब मेरे पास ये होना चाहिए। ठीक है, आप सबके पास 2 सेकंड 5 सेकंड लें और आप सोचें और साथ साथ मेरी बात भी सुनिए। देखिए, इस रमज़ान के अंदर हमारा फोकस क्या होगा, हमारा रमज़ान का गोल क्या है कि जब रमज़ान ख़त्म होगा तो हमारे अंदर क्या चेंज होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे मिलियन लोग होंगे जो इस रमज़ान में रोज़ा रखेंगे, सब रखेंगे, हम भी रखेंगे। तो कुछ फ़र्क तो नहीं किया हमने, किसी से डिफरेंट तो नहीं किया ना कुछ। बहुत सारे लोग होंगे जो मस्जिद में जाएंगे, तरावी पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे, हम भी उनमें से एक होंगे। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ आर वी डिफरेंट।
ملین آف پیپل جو ہیں وہ افطار پارٹیز کریں گے، صدقہ دیں گے، کچھ لوگ باقاعدہ راشن کے پیکٹس بنا کے ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح کا کوئی کام کریں گے۔ فرق کیا ہوا؟ سب لوگ رمضان میں سکارف لینا شروع کر دیتے ہیں، اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بھی کریں گے۔ پھر فرق کیا ہوگا ہمارے اندر اور ان لوگوں میں؟ کافی سارے لوگ رمضان میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں، غصہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، فیملی کے ساتھ پیار سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کافی سارے لوگ اپنی جاب پہ جا رہے ہوں گے، بچے اسکول جا رہے ہوں گے، جو گھر ہاؤس وائفز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہوں گی گھر کا، ہم سب بھی ایک سائیکل کا پارٹ ہوں گے۔ بٹ واٹ از ڈفرینٹ، ہم رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں انشاءاللہ، تو جب ہم رمضان سے باہر نکلیں گے تو کیا مختلف ہوگا؟ آپ نے کیا اسپیشل کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو اسٹینڈ آؤٹ؟ ایسا کیا کرنا ہے کہ اللہ آپ کی طرف دیکھیں، آپ کو اسپیشل ذکر کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا ذکر کیا جائے، فرشتوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے۔ تو ایسا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اکثر ہوتا ہے ہم کسی کلاس میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پروجیکٹ ملتا ہے، ہم سب بچے وہ کر کے لے کے جاتے ہیں، پر کچھ بچوں کی تعریف ہوتی ہے پھر کلاس میں، اور ان کا کام سب کو دکھایا جاتا ہے، بیکاز دے اسٹینڈ آؤٹ، دے پٹ ایکسٹرا ایفرٹ۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ایسے لکھ کے لے کے جانا تھا، سب لوگ وہ مضمون لکھ کے لے گئے، کچھ بچوں کا اتنا اچھا ہوگا کہ ٹیچر کہے گی کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور یہ پڑھ کے سب کو سناؤ۔ اسی طرح ہم رمضان میں کچھ ایسا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہمارا نام لے کے اسپیشلی ہمیں مینشن کرے، ایکسکلوسیو عمل لکھیے اپنی کاپیز پہ کہ ہمارا اس رمضان میں ایک ایکسکلوسیو عمل کیا ہوگا، کیا کام کریں گے۔ فائنڈ آؤٹ، تھنک، پلان، رائٹ اٹ ڈاؤن۔ آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے کہ آپ کے اندر وہ کیا چیز آئے گی جو آپ نے اسپیشل کرنی۔ ٹھیک ہے، سب لوگ سب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی شخص اس نیکی میں آگے ہوتا ہے کسی سے۔ سب روزہ رکھتے ہیں پر کسی کا روزہ اللہ کو بہت پسند آ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اس میں ہوتی ہے، وہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے ایکسٹرا، وہ کسی اور سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ اور مواقع ہوتے ہیں، لیکن وہ کافی ساری برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے وہ صبر کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، تو وہ کسی اور چیز میں بہتر ہوتے ہیں۔ اب ایک اتنی پیاری بات میں نے سنی کہ قیامت کے دن جب جنت میں لوگ انٹر ہوں گے نا، تو ہر شخص ایک ڈفرینٹ دروازے سے انٹر ہوگا۔ کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز میں آگے ہوگا، اس کو اس دروازے سے جنت میں انٹر کیا جائے گا۔ جو روزہ دار ہوں گے ان کے لیے دروازہ ہوگا ریان، باب ریان، تو ڈور آف جنہ، یہ ہوگا پیپل who fast will enter from this door۔ تو وہ اس دروازے سے، کچھ لوگوں کے روزے رکھنا اللہ کو اتنا پسند ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل ہی اس دروازے سے کیا جائے گا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے ہر دروازہ ہی کھول دیا جائے گا، جس کے لیے ہر دروازے سے آواز لگائی جائے گی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ جنت میں جانے لگیں اور ایک نیکی کا دروازہ ہو، ایک صدقے کا دروازہ ہو، ایک صبر کرنے والوں کے لیے دروازہ ہے، ایک روزہ رکھنے والوں کے لیے، کوئی نماز بہت اچھی پڑھتا تھا وہ اس کے لیے وہ دروازہ ہے، اور ایک شخص ہو جس کے لیے ہر دروازہ کھول دیا جائے کہ تم ہر دروازے سے انٹر ہو، اس کے لیے ہر دروازہ آواز لگائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان کے لیے ہر دروازے سے آواز لگائی جائے گی، ان کے لیے جنت کے انٹری کا ہر راستہ کھول دیا جائے۔ تو آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی جنت کے ہر دروازے پہ ہمارا نام لکھ دے، ہر دروازہ ہمیں پکارے۔ اور اگر کوئی ایک عمل ہمارا ایسا ہے جو آپ کو بہت محبوب ہے یا ہم اس میں بہت ایکسیلنٹ ہیں، وہ ہمارے دل میں آج ڈال دیں تاکہ ہم اسپیسیفکلی اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اور کوئی ایک دروازہ تو اپنے نام کر لیں۔ آج ہم اس رمضان میں ہمارا گول ہوگا کہ ہم وہ دروازہ ڈھونڈ لیں جس سے ہم نے جنت میں انٹر ہونا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ٹارگٹ ڈھونڈ لیں اور اس عمل پہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی محفل میں ہمارا ذکر کیا جائے۔ ہم نے رینڈم عام لوگوں میں نہیں رہنا، ہم نے اللہ کے ان تھوڑے لوگوں میں انٹر ہو جانا ہے جن کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمارا آج سے یہ گول ہوگا۔ اب میں آپ کو اور کافی سارے گولز دکھاتی ہوں۔ کچھ لوگوں کا گول ہوتا ہے، کچھ لوگ تقویٰ میں بہت آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہوتا ہے، وہ اتنی بری چیزوں سے بھی گزر جائیں، کیا کچھ لائف میں ہو جائے، لیکن آپ جب ان سے بات کریں گے نا تو وہ اتنا یقین ان کا پختہ ہوگا نا اللہ پہ کہ ان سے بات کر کے آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت استغفار کرتے ہیں، ہر ٹائم ان کی زبان پہ استغفار ہوتا ہے،
تو اللہ کو ان کی یہ نیکی پسند ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نمازوں کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ بہت خشوع خضوع کے ساتھ پراپر کپڑے پہن کے پراپر وضو تازہ ہر نماز میں کر کے نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اللہ کو ان کی وہ چیز بہت پسند ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نماز والے دروازے سے انٹر ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہر ٹائم بولتے ہوئے تول کے بولتے ہیں، دیکھ کے بولتے ہیں، اور خوف خدا ہوتا ہے ان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی نہ ہو جائے، کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے میرے منہ سے کہ اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے، کوئی مسلمان کا دل نہ دکھ جائے میری زبان سے، تو وہ زبان کی نیکی میں آگے ہوتے ہیں دوسروں سے۔ کچھ لوگ خدمت خلق میں بہت آگے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں بغیر کسی غرض کے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صبر میں اتنا آگے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ظلم ان کے اوپر کر جائے، وہ صبر کر جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنی لائف میں ملتے ہوں گے ایسے کسی شخص سے کہ ہم دیکھ کے حیران ہو جاتے ہوں گے کہ یار اس کا اتنا صبر ہے، اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا پھر بھی یہ صبر کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں میں زبان کی نرمی ہوتی ہے کہ وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا نا دکھ میں آپ کبھی ان سے بات کریں تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ کو اپنا دکھ بھول جاتا ہے، وہ اتنی محبت سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زبان میں اللہ نے اثر رکھا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو وہ آپ کے دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ کچھ لوگ بہت درگزر کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ بدتمیزی بھی کر جائے، ان کے ساتھ کچھ برا بھی کر جائے، وہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ کچھ لوگ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، ہمیں لگتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، لیکن جب آپ کرنا شروع کریں، آپ اپنی ڈیلی لائف میں 24 گھنٹے کے لیے ہی کر لینا کہ مجھے کوئی گالی بھی دے دے گا میں نے درگزر کرنا ہے، کوئی مجھے بدتمیزی سے بلا دے گا، کوئی مجھ پہ الزام لگا دے گا، میں کوئی لڑائی کرے گا، میں ہر چیز میں درگزر کروں گی۔ جب آپ کرتے ہیں نا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ درگزر کر بھی جاتے ہیں تو 5 منٹ بعد شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ جاؤ یہ جواب دے کے آؤ، یہ بات بتا کے آؤ، تم بولی کیوں نہیں اس ٹائم، تمہیں چاہیے تھا تم یہ جواب دے دیتی۔ تو درگزر کرنا بھی آسان بات نہیں ہے، بہت ہی مشکل بات ہے۔ طیبہ کا میسج آیا کہ ان کو آواز نہیں آ رہی، باقی آپ سب مجھے میسج کر کے بتائیے آپ سب کو آواز آ رہی ہے، اگر باقی سب کو آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طیبہ کے انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے طیبہ، آپ اپنا انٹرنیٹ ریفریش کیجیے کائنڈلی، کیونکہ سب کو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنا اگلا گول سیٹ کرتے ہیں رمضان کے لیے۔ رمضان جو ہے نا، یہ ہے ہی گناہوں سے بخشش کا مہینہ، تو ہم نے اس رمضان کے اندر کیا کرنا ہے، منتھ آف میلٹنگ یور سنس، آپ کے گناہ پگھل کے، گناہوں کا پہاڑ ہر شخص کا ہوتا ہے، وہ ختم کروانا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا گول ہے کہ ہمارا جب رمضان ختم ہو تو ہمارے گناہ جھڑ چکے ہوں، ختم ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک برف کا ٹکڑا لینا ہے اور اپنے ساتھ وہ روز پلیٹ میں رکھ لینا ہے، صبح سے لے کے رات تک وہ پانی بن کے ختم ہو چکا ہوگا نا۔ اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے یا اللہ یہ برف صبح سے لے کے رات تک پگھل گئی، صبح سے لے کے رات تک بھی نہیں، 1 گھنٹے میں ہی پگھل جائے گی، 15 منٹ میں ہی پگھل کے وہ پانی بن جائے گی۔ تو آپ نے ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا اور کہنا ہے یا اللہ یہ دیکھیں یہ برف پگھل رہی ہے نا، تو اس سے بھی زیادہ رحمان ہے، تو اس جو روم ٹیمپریچر ہے، کتنا ٹیمپریچر ہے جس میں وہ برف پگھل گئی، تو تیری رحمت تو یا اللہ اس ٹیمپریچر سے کہیں بڑھ کر ہے، تو میرے گناہ بھی اسی طرح پگھلا کے ختم کر دے۔ اللہ سے محبت کر کے ان کے آگے بیٹھ جانا ہے، مسجد پہ برف کی ڈلی ہم اپنے سامنے رکھ دیں گے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب وہ پگھل رہی ہوگی ہمارا دل اور تڑپے گا اور ہم اور شدت سے استغفار کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ یا اللہ میرے گناہ اسی طرح پگھلتے جائیں پگھلتے جائیں، بائی دا اینڈ رمضان ختم ہوں تو میں ایسا ہوں جیسے میں ابھی پیدا ہوں۔ ہم نے اپنے گناہ اس طرح پگھلانے ہیں اس رمضان کے اندر۔ ٹھیک ہے، سب لوگوں کی پائلز ہوتی ہیں گناہوں کی، یہ سب معاف کروانے ہیں ہم نے، کبیرہ ہے صغیرہ ہے، جس طرح کا گناہ ہے ہماری زندگی کے اندر وہ ہم نے اس رمضان میں معاف کرنے ہیں۔ بڑا بڑا کر کے سٹکی نوٹ آپ نے اپنی عبادت والی جگہ پہ، اپنے سونے والی جگہ پہ، ہر جگہ لگا لینا ہے کہ میرے اس رمضان کا گول ہے کہ میرے گناہ پگھل جائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ گناہ ہمیں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہوا تھا، وہ ہم نے تڑپ کے دعا مانگ کے گڑ گڑا کے وہ گناہ معاف کروانے۔ کچھ غلطی سے ہو جاتے ہیں گناہ جو ہم نے کرنا بھی نہیں ہوتے لیکن غلطی سے ہو جاتے ہیں، وہ بھی آج ہم اپنی ڈائریز میں اپنے جرنلز میں لکھیں گے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا یا اللہ یہ معاف کروانے۔ کچھ بہت بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب کیا فائدہ میری نمازوں کا۔ یہ شیطان ہے، اللہ نے کہیں پہ لکھا ہے کہ بس تم نے یہ گناہ کر دیا اب توبہ نہ کرنا، اب مجھ سے معافی نہ مانگنا،
اب تم قیامت تک تم بس اب تم دوزخ میں جاؤ گے، نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آ جائے اس سے پہلے ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر گناہ کی معافی مل جائے گی سوائے شرک کے۔ شرک بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی سے ہو گیا تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ النصوح، ہم نے ایسی توبہ کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے ہٹ جائیں۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہوتے یا ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، تو آج ہم نے لکھنا ہے کہ یا اللہ ایسے بھی جو گناہ ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہے وہ ہمیں ریمائنڈ کرا دے۔ یہ بھی ایک نیکی اور یہ بھی ایک اللہ کی ہم سے محبت کا ہوتا ہے نتیجہ کہ ہمیں اپنے گناہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا گناہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے گناہ میری نظروں کے سامنے آ جائے اور میں آپ سے معافی مانگ لوں۔ اور پھر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، جو گناہ ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر ہم نے اپنے تمام گناہ معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکیوں کا موسم تو ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں ایڈ کرنی ہے، ساری عبادات ایڈ کرنی ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ رمضان گول ہمارے آج کا مین مقصد اس ٹاپک کا، ڈو ناٹ ایڈ ٹو دا پائل آف سنس۔ جو گناہ ہم کر چکے ہیں اس پائل میں اب ہم نے اور گناہ مزید ایڈ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اینڈ میلٹ ڈاؤن یور پریویس سنس، اور پرانے جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہم نے بخشوانے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ایکسٹرا بیگیج کا اضافہ نہیں کرنا۔ جو گناہوں کی پٹری ہمارے کندھوں پہ پڑی ہے اس میں ہم نے ایکسٹرا نہیں کرنا۔ چھوٹے گناہ بلا وجہ جو ہو جاتے ہیں نا، جیسے ہم کوئی نیکی ہی کرنے گئے ہیں اور نیکی کرتے کرتے ہم کسی بندے سے ملنے گئے، اس کو کوئی نیک بات بتانے گئے اور بات کرتے کرتے کنورسیشن غیبت میں بدل گئی، نارمل بات کرتے کرتے ہم کسی گناہ میں پڑ گئے، تو یہ ہم لوگوں نے خود اس پہ ایفرٹ کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ آپ سب کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ ایک سسٹر کا میسج آیا ہے کہ ان کو سلائیڈ نظر نہیں آ رہی، کیا آپ سب کو نظر آ رہی ہے؟ کائنڈلی مجھے چیٹ باکس میں بتائیے گا۔ قرۃ العین، اگر آپ کو سلائیڈ نہیں نظر آ رہی تو آپ کائنڈلی ریفریش کر کے دیکھیے، باقی سب کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو نہیں آ رہی، اچھا اگر آپ سب کو ہی نہیں نظر آ رہی، کافی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہی ہے، کچھ کو نہیں آ رہی، چلیں دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں سلائیڈ۔ اب دیکھیے آپ سب کو رمضان گولز کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے، میں نے دوبارہ شیئر کی ہے، ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے گناہ کے اندر ایڈیشن نہیں کرنی کسی چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اکثر ہوتا ہے ہم کچن میں دو لوگ مل کے سحری افطاری بنا رہے ہیں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی تیسرا آ کے ٹیبل پہ بیٹھا، ہم نے بولا کچھ نہیں، صرف آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ دیکھو عین افطاری کے ٹائم پہ اٹھ کے آ گئی یہ، تو یہ گناہ ہو گیا نا، لکھا گیا، فرشتے نے لکھ لیا۔ تو ہم نیکی کر رہے تھے، نیکی کا موسم تھا، ہم نے بلا وجہ ایک ایکسٹرا بیگیج کیوں ایڈ کر لیا اپنے اندر؟ یہ نہیں کرنا۔ کسی کو دیکھ کر دل میں خیال نہیں لانا، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر ہم نے کسی کو کال کی کوئی اچھی بات بتانے کے لیے یا کوئی کام بتانے کے لیے کہ میں آج یہ کرنے لگی ہوں، اور کرتے کرتے گناہ ایڈ ہو گیا، یہ نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تراویح پڑھنے گئے، نماز پڑھنے گئے، وہاں پہ بیٹھے نماز پڑھی، اتنی ساری نیکیاں کمائی، اور آتے آتے کوئی غیبت کر دی کسی کی، یا آتے آتے کوئی اپنا ہی بات بتا دی کہ مجھ سے یہ ہو گیا، آج میں نے یہ کر دیا، نہیں کرنی۔ ہم نیکی کے کام کرنے گئے ہیں، ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے۔ مسجد میں اب دیکھیں، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ جگہ خالی تھی، یا آپ نے اپنے کسی دوست کے لیے وہ جگہ رکھی ہوئی تھی یا کسی کے لیے رکھی تھی، اب وہاں پہ آ کے کوئی اور بیٹھ گیا، تو اس ٹائم آپ کے دل میں کیا خیال ہے کہ آئے ہائے یہ کیوں میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، میں نے تو کسی اور کے لیے جگہ رکھی تھی؟ تو یہ بھی آپ سے گناہ ہو گیا، ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ کسی کو دیکھ کے خود آپ نے سکڑ جانا ہے، اس کے لیے جگہ بنا دینی ہے کہ آؤ تم بیٹھ جاؤ۔ تو دین کا کام اسی طرح پھیلتا ہے، اور ہم نے اپنے دلوں کو کھلا کرنا ہے، وسیع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے لیے برا گمان دل میں نہیں لے کے آنا، یہ سارا ایکسٹرا بیگیج ہے جو ہم اپنے اوپر فضول میں پائل کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ غرور نہیں کرنا، میں تو سارے روزے رکھ رہی ہوں، دیکھو میں صبح روزہ بھی رکھتی ہوں، میں بچوں کو بھی تیار کر کے بھیجتی ہوں، پھر میں سحری افطاری بھی بناتی ہوں، گھر بھی صفائی کر رہی ہوں، اور تم صرف آفس سے کام کر کے آئی ہو اور تم اتنے میں تھک گئی ہو، یا اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیا یا کسی اور کو۔ نہیں، غرور نہیں لانا اپنے اندر، اللہ نے ہم ہر کسی کی سکت ڈفرینٹ رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈو ناٹ واچ حرام، حرام دیکھنا بھی نہیں ہے، حرام شیئر نہیں کرنا،
बाज़ औक़ात हम कोई फ़नी रील देखते हैं ऐसे ही बिला वजह की, और अपनी दोस्त को भेज दी, यार तुम भी देखो, तुम भी हँसो। उसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, उसमें कोई नामहरम होता है, और हमने अपना गुनाह तो लिखवाया ही लिखवाया, आगे उसको शेयर किया, उसने देखा, उसका भी गुनाह हमने लिखवा लिया। तो क्यों हम अपने पाइल के अंदर एक और एडिशन कर रहे हैं गुनाहों की? तो हमने ये नहीं करना, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम कहते हैं आज मैं जो है ना नेकी करूँगी, मैं कुरान बैकग्राउंड में चला दूँगी, साथ-साथ मैं अपना काम करती रहूँगी, पीछे बैकग्राउंड में कुरान चलता रहेगा। वो कुरान चल जाता है, ना हम वो सुन रहे होते हैं, ना हमारा उसकी तरफ ध्यान होता है, ना हमें समझ में आ रहा होता है, हमने सिर्फ़ बैकग्राउंड म्यूज़िक पे लगाया होता है। ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है? हाँ, कोई बयान चला लें उर्दू ज़ुबान में और आप काम कर रही हैं, वो आप सुनती जाएँ और उसपे आपको कुछ समझ भी आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उस पे अमल करेंगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने पीछे बैकग्राउंड में सूरतुल बकरा चला दी कि इसकी बरकत होती रहेगी। ऐसे बरकत कुरान ऐसी बरक़ात के लिए नहीं है। कुरान पढ़ने, समझने और अमल करके उसको अमल के थ्रू बरकत आपकी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन बैकग्राउंड में चला के खुद आप काम कर रही हैं, खुद आप बातें कर रही हैं, अपनी मेड को काम बता रही हैं कि ये कर लो, ऐसे नहीं बरकत आएगी, ठीक है? उसके अलावा ड्राइव करते हो, जितनी सिस्टर्स ड्राइव करती हैं या आपके हस्बैंड्स ड्राइव करते हैं, उन सब ने सब्र का मुज़ाहिरा करना है, ठीक है? हम रोज़ा रख लेते हैं, फिर जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हम 10 गालियाँ भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, रैश ड्राइविंग भी करते हैं, ओवरटेक भी करते हैं और फिर घर आते हैं और हमारा दिमाग घुमा हुआ होता है। तो क्या फ़ायदा हुआ? हमने खाली खाने-पीने से थोड़ी बचना था, भूखा थोड़ी रहना था, हमने तो हर गुनाह से बचना है, ठीक है? तो हमने उसके ऊपर बहुत फ़ोकस करना है कि अगर हम ड्राइव कर रही हैं तो हमने बिला वजह के गुनाह नहीं लेने। तो गुस्सा, गाली, ट्रैफ़िक इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरा क्या करना है, मेल्ट करने हैं अपने पुराने तमाम गुनाह। तो आज हम एक पेज के ऊपर शुरू से लेके बचपन से लेके आज तक याद करना शुरू करेंगे ईयर बाय ईयर कि हमसे क्या गुनाह हुआ था। दुआ करेंगे या अल्लाह जो गुनाह नहीं याद आ रहा वो भी लिखवा दे, और वो लिख के फिर हम तौबा करना शुरू करेंगे और फिर हम उन तमाम गुनाहों के बारे में तौबा ऐसे करेंगे कि अगले रमज़ान जब हम अपना अगला जर्नल खोलें तो पिछले गुनाहों को हमें पता हो कि ये मैंने बख्शवा ली है अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह, और फिर अगले रमज़ान तक हमारे गुनाहों में एडिशन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो पिछले तमाम गुनाह आज हम लिख लेंगे, तो हमें वो चीज़ मोटिवेट करेगी कि ये हमने बख्शवाने हैं, और अगले रमज़ान जब हम दोबारा मिलेंगे इसी क्लास में, तो हम कंपेयर करेंगे कि जब हम दोबारा एक फ़ाइल तैयार करेंगे कि इस साल मुझसे क्या गुनाह हुए, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो पिछले साल हमने गुनाह लिखे थे और बख्शवाए थे, वैसा गुनाह दोबारा मेरी ज़िंदगी में ऐड ना हो, ठीक है? तो इसलिए जर्नलिंग का भी बहुत फ़ायदा होता है कि आप जब लिखते हैं अपने हाथ से, फिर आप सोचते हैं, तदब्बुर करते हैं, फिर अगला साल आता है, आप पिछला खोल के देखते हैं कि मैंने ये पिछले साल किया था, तो फिर आप और एफ़र्ट करते हैं, अगले साल आप उससे बेहतर होने की कोशिश करते हैं। फिर हमने क्या करना है, डू नॉट स्टार्ट अ न्यू गुनाह। अगर हम कोई गुनाह हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो अब हमने कोई नया सिरे से कुछ ऐड नहीं कर लेना अपने गुनाहों के अंदर। डू नॉट ऐड टू इस्लाम। इस्लाम में कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी हमने, ठीक है? कि मैं ऐसा करती हूँ, आज से मैं इतने बजे से इतने बजे तक रोज़ा होता है, मैं थोड़ा 1 घंटा और बढ़ा लेती हूँ, मुझे और सवाब मिलेगा। नहीं, बिद्दत कोई इस तरह की एडिशन अपने ऊपर जबर नहीं करना कि अच्छा पीरियड्स आने वाले हैं, चलो मैं मेडिसिन खा लेती हूँ, मैं अपने पीरियड्स रोक लेती हूँ, मैं इस दफ़ा पूरे 30 रोज़े रखूँगी। क्यों? अल्लाह को नहीं पता कि नाउज़ बिल्लाह कि आप एक फीमेल पैदा हुई हैं, अल्लाह ने आपका सिस्टम बनाया, अल्लाह ने आपके पीरियड्स रखे हैं, तो आप क्यों एक ज़ुल्म अपने ऊपर करेंगे कि आप अपने नेचुरल साइकिल को ख़राब करके, उस पीरियड्स को रोक के तो इबादत करेंगी, आपको उसका अजर नहीं मिलेगा। देखें आजकल ये जो जेंडर चेंज और ये सारा कुछ हो रहा है, आप पढ़ रहे होंगे इसके बारे में भी, तो ये सारा क्यों मना है? क्योंकि एक जो तख्लीक जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की उसमें चेंज करना इज़ हराम। टैटू क्यों मना है? क्योंकि हम एक परमानेंट चेंज अपनी बॉडी के ऊपर कर लेते हैं। तो अल्लाह ने हमें छूट दी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप फीडिंग मदर हैं या आपके पीरियड्स हैं, तो आपने रोज़ा छोड़ना है, और आपके पास पूरी ज़िंदगी है, 1 महीने के बाद आगे आपके पास इतने महीने आप वो रोज़ा कभी भी कर सकती हैं, ठीक है? और नमाज़ की तो छूट है, तो ज़बरदस्ती हमने ये ऐड नहीं करना अपने ऊपर कि मैं दवाई खा लेती हूँ पीरियड्स हाँ, ठीक है, आप हज पे जा रही हैं, उम्रे पे जा रही हैं, वो वन्स इन अ लाइफ टाइम वाली बात है, या आप एक दफ़ा महीने में इतना खर्च करके उम्रे पे जा रही हैं और उस टाइम पे आपके पीरियड्स का टाइम आ रहा है, तो चलो वो समझ में आती है बात फिर भी कि उम्रा करना है और इतना ट्रैवल करके इतना दूर जा रहे हैं, और अगर उस दिन पीरियड्स हो जाए और उम्रा रह जाए तो उसके लिए आप मेडिसिन ले लें। लेकिन आप अपने घर में हैं और रमज़ान है और आप बिला वजह मेडिसिन मत लीजिए, ठीक है? डू नॉट कंटिन्यू डूइंग द सेम सिन। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है, उसको जारी नहीं रखना। जैसे आप फ़र्ज़ करें छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं और आपको पता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो डू नॉट कंटिन्यू डूइंग दिस। आप आज से उस पे फुल स्टॉप लगाएँगी कि मैं आज से ही इसको ख़त्म करूँगी। कोई गुनाह हमें पता है और हम वो जारी रखें, ये बहुत बुरी बात है।
تو ہم آج کے لیکچر کے بعد سے اس پہ فوکس کریں گے کہ ہم نے اب اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا۔ دوسری بات، کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا کہ یار یہ تو چھوٹی بات ہے، اتنا بڑا بڑا گناہ تو میں کر ہی نہیں رہی، اصل تو یہ تھوڑی ہے کہ اسلام میں آپ اتنی سختی تھوڑی ہے، اسلام میں اکثر ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا، اسلام میں اتنی سختی تھوڑی ہے، چھوٹی چیزیں تو اللہ نے ایسے ہی معاف کر دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا، بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ اللہ کو جلال بھی ہے، اللہ کی غیرت بھی ہے۔ تو ہم نے بلا وجہ کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی گناہ کو یہ سوچ کے نہیں صرف کرتے رہنا کہ چلو کوئی نہیں، یہ تو معاف ہو جائے گا۔ ڈو ناٹ لک ایٹ حرام، ڈو ناٹ لسن ٹو حرام، ڈو ناٹ اسپیک حرام۔ بعض اوقات ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں جو کہ غیر محرم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کولیگز ہوتے ہیں، اور دوستی میں بدل جاتی ہیں، اور پھر وہ بات چلتی رہتی، تو abstain from that, try not to do that، اور اپنے آپ کو مخلص اللہ کے لیے کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کوئی گانا سنتے ہیں، اگر کسی کی لائف میں یہ ہے تو وہ اس کو آج سے ختم کر دیں گے، انشاءاللہ دعا مانگیں گے، استغفار کریں گے، اور ہم ان چیزوں کو ختم کریں گے۔ پھر شیئر جو کرتے ہیں ہم بلا وجہ کے گناہ پائل اپ کرتے ہیں، وہ ہم ختم کریں گے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی ریل شیئر نہیں کریں گے، کوئی بری چیز، اچھی چیز ضرور شیئر کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بری چیز، کوئی ڈرامہ ہم نے دیکھا اور ہم نے اپنی دوست کو بتایا یار یہ ایپیسوڈ بہت اچھی ہے تم بھی دیکھو، کیوں یار، آپ نے خود تو گناہ کر لیا، اب آپ کسی اور کو کروا کے کیوں اپنے اوپر ایڈ کروانا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھیں گے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں، کیا ہماری باڈی کا پارٹ کسی اور کو نظر آ رہا ہے اور ہمیں گناہ مل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے۔ اسٹے اوے فرام سنس، دس از تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ برائی سے بچنا، ہر اس برائی کے موقع سے اپنے آپ کو دور رکھنا، دین پہ قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیا گول ہوگا؟ بی اے پرسن آف گولز۔ ہم نے رینڈم ایوریج لائف نہیں گزارنی ہے۔ اب جب ہم اس کلاس میں اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اس رمضان کے بعد صرف ہمارے 30 دن نہیں بدلیں گے، ہمارا رمضان کے بعد سے اگلے رمضان میں، اگلے سیشن میں جب میں آپ سے ملوں تو جو چیزیں ہم نے اس سال ڈسکس کی ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن چکی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اگلے سال اگلی چیزوں پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ بی اے پرسن آف گولز، بی اے پرسن آف چینج، برنگ چینج ان یور سیلف۔ اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے سب سے پہلے، دین برنگ چینج ان ٹو یور فیملی، یور چائلڈ، یور اسپاؤس، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں آہستہ آہستہ چینج لے کے آنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر چینج، اور آپ کی بات میں تب اثر ہوگا جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے اندر بھی چینج آئے۔ ہم خود کچھ کریں گے نہیں اور اپنے بچوں کو کہتے رہیں گے تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، وہ کیوں کریں گے؟ وہ آپ کو دیکھیں گے نہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ تو ہم نے اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے، اپنے لائف سٹائل کو آہستہ آہستہ بدلنا ہے، اپنی فیملی گیدرنگز کو سیگریگیٹ کرنا ہے، مرد الگ بیٹھیں، عورتیں الگ بیٹھیں، حرام سیلیبریشنز کو اپنی لائف میں سے ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دین پہ چلنا ہے، دین کو اپنانا ہے، اور جو ساری غلط چیزیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں سوسائٹی کے نام پہ، ان سب چیزوں کو ختم کر کے ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ ڈو ناٹ ٹیک رمضان فار گرانٹیڈ۔ اکثر ہوتا ہے ہم رمضان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، رمضان آیا، ہم چیزوں میں بزی رہے، بڑا مزہ آیا، بہت اچھا ٹائم گزار، روزے رکھے، باتیں کی دوستوں سے، افطاری سحری، اور فار گرانٹیڈ چلا گیا۔ آج کے لیسن کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مہینے میں زندہ انٹر ہو رہے ہیں اور زندہ اس میں سے نکل رہے ہیں، اور اپنے گناہ بخشوا کے اس میں سے نکل رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ رمضان آیا اور چلا گیا، وقت رکے گا نہیں ہمارے لیے، لیکن ہم بدل جائیں، ہمارا دل بدل جائے، ہمارے اخلاق بدل جائیں، ہمارا کردار بدل جائے، اور ہماری لائف میں ایک چینج آ جائے۔ میک اٹ دا بیسٹ رمضان فار ایور۔ آج کے بعد یہ ہمارا رمضان بیسٹ ہونا چاہیے رمضان، اور یہ ہماری لائف میں چینج لے کے آئے گا، ہم اپنے گناہوں کو بخشوا کے اس رمضان سے باہر نکلیں گے۔ یہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا 30 ڈیز کا ہمارے لیے، جس کے اندر ہم اپنے سارے گناہ بخشوائیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا سیشن ہے ہمارا جس کے اندر ہم کانسیپٹس آف روزہ کے بارے میں پڑھیں گے، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 138 ہے، تو روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ سوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو روکنا۔ روزے میں لڑائی کرنا گناہ ہے،
آپ نے لڑائی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑے سے باز رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو روزے کی حالت میں گالی دے دیتا ہے، آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے کہنا ہے میں روزے کی حالت سے ہوں، بس آپ نے اس کو آگے سے کوئی جواب نہیں دینا۔ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر بتایا ہے کہ تم یہ نیکی کرو گے تو اتنا اجر ہے، صدقہ دو گے 70 گنا اجر ملے گا۔ ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی اجر جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے، اور وہ نیکی ہے اللہ کے لیے روزہ رکھنا۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایسی اس کا اجر ہے کہ ہم ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ شیطان جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا سب کو کہ شیطان کو تو چین کر دیا جاتا ہے رمضان کے اندر، تو اس ماہ کے اندر شیطان تو ہوگا نہیں، تو پھر ہم کیوں برائیوں کی طرف دوبارہ چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان چلا جاتا ہے، لیکن جو اس نے ہماری پورے 9 12 مہینے ٹریننگ کرائی ہوتی ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، وہ ٹریننگ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ ہم پھر بھی برائی کرتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم نے فوکس کرنا ہے کہ وہ جو شیطان کی ساری ٹریننگ ہے اس کو ہم ختم کریں، اور اس رمضان میں اپنے آپ کو دین پہ چلنے کے لیے ٹرین کریں، اور باقی پورا سال اس ٹریننگ کو فالو کریں اور شیطان کو شکست دیں۔ پھر کانسیپٹ ہے روزہ کب رکھنا ہے؟ جب آپ چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو۔ لوگوں کو اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو نیت از ویری امپورٹنٹ۔ تو ہم نے روزے کے لیے بھی نیت دل میں کرنی ہے، اور نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میرا روزہ تیرے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہے کہ میں سب کو بتاؤں گی میں نے 30 روزے رکھے، نہیں۔ ہم اس چیز سے بہت آگے نکل آئے ہیں الحمدللہ، ہم نے اتنے سارے سیشن ایک ساتھ کر لیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ والے کانسیپٹ تو اب ہمارے بہت اچھے ہیں کہ ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے ہے۔ رمضان پایا اور بخشش نہ کروا سکا وہ شخص برباد ہو گیا۔ تو ہم لوگوں نے رمضان حاصل کیا، اب ہم نے اپنی بخشش ہر حال میں کروانی ہے انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ سخی ہوتے ہیں لوگ رمضان کے اندر، تو ہم لوگوں کو بھلائی کے سب سے زیادہ موقع رمضان میں ملتے ہیں، کیونکہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی بھلائی رمضان میں کرنی ہے، اور یہ کب ہوگی؟ جب ہم پلان کر کے رکھیں گے پہلے سے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اپنے دین میں، ٹھیک ہے؟ جب ہم رمضان کے اندر حلال چیز چھوڑ سکتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے نا، حلال چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم نے گناہ چھوڑنا ہے، چھوٹی برائی بڑی برائی ہر چیز چھوڑنی ہے، ہر حرام کام چھوڑ، گالی نہیں دینی، اپنے عمل سنوارنے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ روزہ رکھ کے چیخو پکار نہیں کرنی۔ اکثر ہماری ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو ہم نے پریکٹس کرنی ہے اپنے بیہیویئر کے اوپر۔ پھر روزے کی حالت میں پاک صاف رہنا ہے۔ مسواک کی بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے اسلام کے اندر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا مسواک کرنا کہ وہ کہتے تھے اگر مجھے مسلمان کی تنگی کا احساس ہونا نہ ہوتا کہ یہ ہر وضو میں تنگی ہوتی ہے دانت صاف کرنا، تو میں اس کو فرض کے درجے پہ رکھ دیتا کہ آپ کو ہر وضو میں مسواک یا دانت صاف کرنے کا حکم دے دیا جاتا۔ لیکن ہم کیونکہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دفعہ برش کریں اور مسواک کو اپنی ہیبٹ بنائیں، سنت کے اوپر عمل کریں۔ تو ہم ایک مسواک خرید کے رکھ سکتے ہیں دل سے محبت کے لیے کہ سنت ہے، تو ہم رمضان میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں سنت اپنی لائف کے اندر کہ ہم مسواک کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک کانسیپٹ ہے کہ کیا ہم رمضان میں حصول اولاد کے لیے اپنے ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ تو ہاں جی، آپ یہ روزہ افطار کے بعد سے لے کے سحری کے ٹائم تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو بالکل یہ حلال کام ہے، آپ کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں نہیں آپ ایسا کچھ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں سحری کے بارے میں کہ سحری ہم نے کس ٹائم کرنی ہے؟ تو سحری آپ نے سحری کے ٹائم پہ کرنی ہے، یہ سنت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو فرض روزوں کے لیے آپ نے سحری ضرور کھانی ہے، ٹھیک ہے؟ سحری کی بہت برکت ہے۔ سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا لیکن برکت نہیں ملے گی آپ کو، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سحری تاخیر سے کریں اور افطار ٹائم پہ جلدی کریں۔ تو سحری یہ نہیں کہ آپ آدھی رات کو بس رات کو 10 بجے کھانا کھا کے سو گئے، آپ نے کہا مجھے ماما سحری میں مت اٹھانا، میں نے بس ابھی کھا لیا اور اب بس میں سو گئی ہوں اور میں نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے آپ سحری میں اٹھیں، وہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم وضو کر کے میز پہ آئیں۔ بعض لوگ سوتے سوتے اٹھتے ہیں اور ایسے ہی آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے سو کے اٹھنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے اچھے سے اب خوشبو لگا کے پھر آئیں، برکت کے ساتھ نیت یہ رکھیں کہ سحری کرنے میں برکت ہے، یہ سنت ہے، تو میں اس لیے کر رہا ہوں، تو آپ کو اتنا اجر ایڈ ہو جائے گا۔ تو ہم نے گناہوں والی پائل میں سے گناہ ختم کروانے ہیں اور نیکیوں والی پائل بڑھانی ہے، تو ہر چیز کے اندر ہماری نیت
ایڈ رکھیں گے تاکہ ہماری پائل کے اندر بڑھ جائے. تو ہم نے سحری کرنی ہی کرنی ہے, ہم نے افطاری کرنی ہی کرنی ہے, ظاہری سی بات ہے. تو ہم جب نیت ایڈ کر لیں گے سنت کی بھی کہ یہ سنت ہے, اور وضو کر کے محبت سے آ جائیں گے, خوشبو لگا کے آ جائیں گے, تو وہ ہمیں اور نیکی اس کی ثواب مل جائے گا. اپنے گھر کے اندر باہر جاتے ہوئے خوشبو نہ لگا لیجیے گا, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے, یہ آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے, ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے قریب جا کر سحری کیا کرتے تھے, مڈ نائٹ میں نہیں کرتے تھے, یعنی آخری پہر میں سحری کرتے تھے. جیسے ہم تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اور اس ٹائم نارمل جیسے ہمارے گھروں میں بھی سحری کا ٹائم ہوتا ہے. کچھ اسکول جانے والے بچے ہوتے ہیں جو رات کو ہی کھا کے کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں اٹھائے گا, ٹھیک ہے. نفلی روزہ جو ہے وہ سحری کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, لیکن فرض روزوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سحری میں اٹھیں. اب ایک کوشچن ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں تھے اور سحری کا وقت ہو گیا اور وقت بہت کم ہے, آپ سوئے رہ گئے اور اب آپ اٹھے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ سحری کر لیجئے, روزہ رکھ لیجئے اور پھر غسل لے لیجئے. اگر بالکل ایسا ٹائم ہے کہ بالکل روزہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کا ٹائم نکل رہا ہے اور آپ نہیں پاک ہو سکے, تو آپ پھر جلدی سے روزہ رکھ کے سحری کر لیں اور پھر فوراً شاور لے کے پھر پاک ہو جائیں اور فجر پڑھیں اور اپنا دن کنٹینیو کیجیے. روزہ دار کے لیے مباشرت, جسم سے جسم مل جائے وہ نارمل ہے. کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, آپ آپس میں لیٹے ہوئے ہیں, آپ ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے ہیں, دیٹ از نارمل, ٹھیک ہے. لیکن آپ وہ پورا عمل نہیں کر سکتے, وہ سحری اور افطاری کے بیچ میں نہیں کر سکتے. روزہ کھولنے کے بعد آپ حصول اولاد کے لیے وہ عمل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے. اگر بعض لوگوں کو ڈسچارج ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سیکشول سیکریشنز ہو جاتی ہیں, ڈسچارج ہو جاتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے, خود بخود ہو گیا, آپ نے کوئی گندی نیت نہیں کی تھی, کچھ نہیں ایسا سوچا تھا, تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. بغیر سیکس کے اگر انزال ہو جائے تو روزہ پورا کر لے, ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص, آپ میاں بیوی کڈل کر رہے ہیں اور کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کڈل بھی صرف کریں گے تو آپ سے کنٹرول نہیں رہے گا, تو پھر بہتر ہے کہ آپ کڈل نہ کریں, آپ افطاری تک ویٹ کریں, ٹھیک ہے. ہر شخص کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں کتنی لمٹ تک جا سکتی ہوں. کہ اگر آپ کو ہاتھ صرف ہاتھ پکڑنے سے, اور یہ ہسبینڈز اور وائفس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ صرف ہاتھ پکڑ کے نارمل ہگ کر کے یا نارمل چیکس پہ کس کرتے ہیں اور آپ کی باڈیلی سیکریشنز اور وہ سب نہیں ہوتا, تو ٹھیک ہے, آپ اس حد تک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی سینسٹیو ہے اور تھوڑا سا بھی فزیکل ٹچ سے آپ اراؤز ہو جاتے ہیں, تو پھر بہتر ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اس سے دور رہیں, افطار تک کا ویٹ کر لیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس راستے سے بھی مت گزرو جہاں سے گناہ کا ڈر ہو. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں گناہ سے, تو آپ اس راستے سے بھی نہ گزریں, ایسی محفل میں بھی نہ گزریں کہ وہاں لوگ بیٹھ کے غیبت کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی انوالو ہو جائیں گے, آپ نہیں اپنے آپ کو روک سکتے, تو مت جائیں ایسی گیدرنگ میں, ٹھیک ہے. ایک کمرے میں ٹی وی لگا ہے اور کوئی فلم دیکھ رہا ہے اور اب آپ کو ہے کہ اب میں یہاں بیٹھوں گی تو میں بھی پوری فلم دیکھ لوں گی, تو آپ اٹھ کے چلے جائیں, اپنے آپ اپنا راستہ بدل لیں, اپنے آپ کو دین پہ رکھیں, ٹھیک ہے. سحری کھانے والے پر فرشتے استغفار کرتے ہیں, تو اس لیے سحری کی اتنی امپورٹنٹ ہے, سحری ضرور ہم نے کھانی ہے. رمضان کے دن میں کلولہ کریں, یعنی کلولہ کر کے ظہر سے لے کے عصر کے بیچ میں آپ سوئیں, اپنا یہ سنت بھی ہوگی, آپ کو اجر بھی مل جائے گا اور آپ کو انرجی بھی مل جائے گی, ٹھیک ہے. صدقہ کرنا ہے, صدقے کو عام کرنا ہے. جتنا فرض کا اجر ملتا ہے نا, اتنا ہمیں نفلی عبادات کا اجر ملتا ہے رمضان میں. تو کوشش کریں آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں, آپ نے جو بھی صدقات کرنے ہیں وہ رمضان کے اندر کریں, جو اچھی باتیں ہیں لوگوں کو بتانی ہے, لوگوں کے افطار کروانا ہے. لیکن افطار کے ٹاپک پہ ہم پہلے بھی اچھے سے بات کر چکے ہیں کہ اچھے طریقے سے, اچھے موٹیو کے ساتھ, وقت نہ ضائع ہو, نماز نہ ضائع ہو, ٹھیک ہے. افطار پہ بلا کے گناہ نہیں کمانے. پھر غریب رشتہ داروں اور غریب ہمسایوں کا ضرور خیال رکھنا ہے ہم نے. روزہ ہمیں سیلف کنٹرول کے بارے میں سکھاتا ہے, حلال سے روکتا ہے تو ہم حرام سے بھی رک سکتے ہیں. یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم حلال سے 30 دن حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو حرام سے بھی باز آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں کہ نہیں. نکاح کر سکتے ہیں رمضان میں, ہاں جی. کچھ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم رمضان میں شادی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. آپ نکاح کا ایونٹ اپنے رمضان میں نکاح پڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بالغ پر روزہ فرض ہوگا. عورت جب پیریڈز آتے ہیں اور مرد جب اس کی موسٹیچ اور سیکریشنز اور آواز میں تبدیلی آتی ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے, تو ہر بالغ پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. پھر ہے کہ کیا نئے کپڑے پہننا فرض ہے؟
جی نہیں، آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو آپ اچھے کپڑے بنوا کے رکھ سکتے ہیں کہ یہ میں تراویح میں پہنوں گی، یہ صاف کپڑا، لیکن فرض نہیں ہے کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ پھر ڈسپلن فالو کرنا ہے، امت جو ہے وہ ایک ڈسپلن فالو کرتی ہے، تو روزہ کیسے رکھنا ہے کہ ہر شخص اپنا الگ الگ ٹائم دے گا کہ مجھے چاند نظر نہیں آیا تو میں روزہ نہیں رکھوں گی، یا فلانے سٹی میں چاند نظر آ گیا تو وہ روزہ رکھ لیں۔ امت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اکٹھی چلے، تو ہمارے ایریا کی جو کمیونٹی دیکھے گی اگر چاند، اور وہ کہہ دیں گے کہ شہادت دے دیں گے کہ ہاں جی ہمیں چاند نظر آ گیا، اس ایریا میں اب آج روزہ رکھا جائے گا، تو پھر ہم ان کو فالو کریں گے۔ پھر ہم اپنی الگ سے مسجد نہیں بنائیں گے کہ نہیں بھائی مجھے تو چاند نظر نہیں آیا تو میں ایسا نہیں کروں گی، یا میں تو سعودیہ کے ساتھ رکھوں گی، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں اس ایریا کے حساب سے ہم یونٹی اور ڈسپلن کو مینٹین رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر شعبان میں روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن شعبان کے اور آخری دنوں کے اندر کوشش کیجیے گا کہ روزہ نہ رکھیں، بالکل رمضان سے ایک دو دن پہلے۔ پھر کوشچن ہوتا ہے کیا اذان شروع ہونے پر پانی پی سکتے ہیں؟ تو جی اگر ابھی بالکل اذان شروع ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا تو آپ وہ پی لیں اور اس کو ختم کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو معمول نہ بنا لیں کہ ہاں جی بس اب تو میری افطاری سحری ختم ہی تب ہوگی، بس اذان شروع ہوگی تو میں پکڑ لوں گی ہاتھ میں اور پیتی رہوں گی، کسی دن ہو گیا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اذان آپ نے رکھ لینی ہے کہ یہ اذان فکس ہے، جیسے ہی کچھ جگہوں پہ جلدی اذان ہو جاتی ہے، کچھ پہ صحیح وقت پہ اذان ہوتی ہے، تو اگر آپ کے لیے مشکل ہے جلدی والی اذان پہ آپ سحری بند نہیں کریں، جو صحیح ٹائم پہ اذان ہے آپ وہ ایک رکھ لیں کہ یہ پوری اذان میں فالو کروں گی، اسی پہ افطار کروں گی، اسی پہ سحری کروں گی، تو وہ ٹائم ٹیبل آپ فالو کر لیجئے۔ کیا سحری کھا کے وطر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اٹھے تہجد کے ٹائم پہ، آپ نے کہا میں پہلے کھانا کھا لوں، آپ نے کھانا کھایا، سحری کی پوری پراپر، پھر ٹائم تھا، پھر آپ نے وضو کیا اور آپ نے تہجد پڑھ لی، آپ نے وطر پڑھ لیے، آپ نے نفل پڑھ لیے، بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نماز پڑھتے رہے کہ یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور پھر آپ نے فجر بھی ساتھ پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سحری کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہوگا کہ پہلے آپ اپنی تہجد اور وطر پڑھ لیں، پھر پراپر سنت کے مطابق محبت سے بیٹھیں، سحری کریں، دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد فجر ہو جائے اور پھر آپ آ کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ نیت کریں گے ہمیشہ روزہ رکھنے کے لیے، اذان سنیں گے، روشنی ہوگی اور روزہ بند ہو جائے گا، ٹھیک۔ پھر اور کچھ کوشچنز ہیں جو کہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ سحری سے روزے میں مدد لو، کلولہ کرو اور قیام کرو، یہ ایک حدیث۔ پھر اس کے بعد ہے کہ تاخیر سے سحری کرنا برکت ہے اس کے اندر، یعنی آخری والے ٹائم کے اندر آ کے سحری کی جائے، یہ سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کرنا، جی روزے کی حالت میں ہم غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ پھر ایک کوشچن ہے کہ کیا کلی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ٹھیک ہے، آپ کلی اس لمٹ تک کر سکتے ہیں کہ آپ پانی اندر نہ لے کے جائیں، بالکل آپ منہ میں ڈالا اور باہر نکال دیا۔ مسواک کرنا، آپ مسواک کر سکتے ہیں، وہ بھی اسپٹ آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کو اندر نہیں لے کے جائیں گے۔ پھر کپڑا بھگو کر جسم میں رکھنا، کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی کپڑا گیلا کر کے اپنے فیس پہ پھیر لیں، وہ کولنگ ایفیکٹ دے دے گا؟ تو ہاں جی ہم ایسا کر سکتے ہیں اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے۔ ہانڈی کو چکھنا، اس کے بارے میں بہت کوشچنس ہوتے ہیں کہ کیا یہ آپ اس کنڈیشن میں چکھ سکتے ہیں اگر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کا امکان ہو، کچھ کے سسرال والے بہت ہائپر ہوتے ہیں یا ہسبینڈ مارنے پیٹنے پہ اتر آتے ہیں، تو ایسی سچویشن ہو تو آپ ہلکا سا چکھ، نیت دیکھنی ہے اللہ نے، تو آپ ہلکا سا اس کو چکھ کے تو زبان سے باہر نکال دیں، اندر ٹیسٹ نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ بغیر ضرورت کی نہیں چکھنا کہ ویسے ہی آج گیدرنگ ہے اور کھانے پہ مہمان آ رہے ہیں تو چلو میں بلا وجہ چکھ لیتی ہوں، ایسی ہارش کنڈیشن میں جہاں لڑائی جھگڑے کا توقع ہو کہ اب یہ مسئلہ ہو جائے گا اور کھانا غلط ہو گیا یا کچھ غلط پک گیا تو بہت ایشو بن جائے گا، اس ضرورت میں آپ کر لیں۔ کیا سر پہ تیل لگا سکتے ہیں؟ جی آئلنگ کر سکتے ہیں رمضان کے اندر، اس کا کوئی روزہ ٹوٹنے سے تعلق نہیں ہے۔ کیا سرما پہن سکتے ہیں؟ تو جی سرما بھی پہن سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا، اب کیا کریں؟ آپ نے بھول کر اگر غلطی سے کھا لیا تو آپ اپنا روزہ مکمل کر لیجئے۔ بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا، اگر کسی شخص نے بغیر کسی وجہ کے، بس آج میں نے روزہ نہیں رکھنا تھا، روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو اس روزے کا وہ ساری زندگی روزے رکھ لے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دینا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انجیکشنز والا جو ہے یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک میں ہوگا کہ یہ انسولین اور انجیکشنز، اس پہ ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو
ابھی ہمارا یہ پوائنٹ تھا کہ بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں روزے کے بیچ میں کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس کے کفارے ہیں، وہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کا دل نہیں تھا بھائی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور اب آپ آ کے پوچھتے ہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تھا تو مجھے بتا دیں اس کا کیا کفارہ ہے. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. وہ آپ ساری زندگی بھی روزہ رکھ لیں تو اس کا آپ کفارہ ادا نہیں کر سکتے جو آپ نے جان بوجھ کے بلا کسی وجہ کے روزہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا. تو یہ ہمارے کچھ کانسیپٹس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اور آپ کے کانسیپٹس ہم کلیئر کریں گے. اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہوں گے، ابھی میں ایک گروپ چیٹ اوپن کروں گی، اس کے اندر بھی آپ کوشچنس بھیج دیجیے گا جو آپ کو کنفیوژنس ہیں. تو وہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر سارے روزے کے کانسیپٹس، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر صرف ہوگا ہی روزے کے کانسیپٹس کے اوپر. جو بھی کوشچنس اور مسٹیکس اور جو بھی ہم نے پوچھنا ہوگا ایک دوسرے سے، وہ ہم کلیئر کریں گے. اب ہم نیکسٹ اپنا دیکھتے ہیں رمضان. اس شخص کو دیکھ کے اور روزے کو دیکھ کے محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے. پھر ہم نے رمضان جرنل کے اوپر بات کی تھی کہ ہم نے اس کو فل آؤٹ کرنا تھا. کل میں نے گروپ کے اندر بھیجا تھا سب کو ہوم ورک کہ لاسٹ رمضان ریویو، کہ میرا پچھلا رمضان کیسا گزرا تھا. اس کا میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کیوں ایڈ کیا، اس سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں کافی سالوں سے 4 سال سے تو لگاتار میں رمضان میں نا جرنلنگ کرتی تھی، اپنا خود سے لکھ کے کاپی پکڑ کے اس پہ بنا کے یا کوئی خرید کے جرنل. ہوتا یہ تھا کہ جیسے میں اب جیسے اس رمضان پہ میں نے یہ والا فل کرنا تھا نا، میں نے اپنے تینوں پچھلے سال کے رمضان سامنے رکھے، کیونکہ ویسے تو انسان بھول جاتا ہے نا کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا نیکی تھی، کیا رمضان کیسا گزرا تھا، اس ٹائم زندگی میں کیا مشکل چل رہی تھی. تو کل میں نے یہ فل کرنے سے پہلے اپنے پچھلے 3 سامنے رکھے اور دیکھا کہ اچھا اس رمضان میں نے یہ نیک کام کیا تھا، اچھا اس رمضان میں یہ گناہ ہو گیا تھا، یہ کام ہو گیا تھا. پھر ان کا نچوڑ نکال کے میں نے اس کالم کو فل کیا کہ میں نے پچھلے رمضان میں واٹ گڈ ہیبٹس یو اچیوڈ لاسٹ رمضان. تو پھر میں نے یہاں پہ لکھا کہ اچھا میں نے یہ اچیو کیا تھا. پھر اب میں نے لکھا ہاؤ کین آئی میک دس رمضان بیسٹ. تو اب پچھلے جو 4 جرنلز میرے پاس تھے اس میں میری مسٹیکس میرے سامنے تھی نا، اس کے اینڈ پہ میں نے مسٹیکس کہ یہ مجھ سے ہو گیا تھا. تو اب وہ سارا نچوڑ میں نے لکھا کہ اچھا پچھلے 4 سالوں سے مجھ سے یہ مسٹیکس ہو رہی ہیں، تو اب میں نے اس رمضان میں اپنے آپ کو اور کیسے بہتر کرنا ہے. پھر ہاؤ از یور ریلیشن شپ ود اللہ، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، اور ایم ٹو امپروو یور ریلیشن شپ ود اللہ. تو جرنلنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ اس سال یہ سب لکھیں گے، جب اگلا سال آئے گا ہم اگلی کلاس میں ملیں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے تو آپ اپنا پچھلا کھول کے دیکھیں گے کہ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو یاد نہیں ہوں گی، اور آپ نے کچھ اچھی چیزیں کی ہوں گی وہ آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے کہ یار اب اس سے بہتر ہونا ہے، اپنے آپ کو اس سے بہتر کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ ضرور لکھیے اپنے پاس. اور جب انسان لکھتا ہے اور بات کرتا ہے اللہ سے تو وہ بہت فوکس، کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہیں نا تو آپ فوکس ہو کے لکھ رہے ہیں، آپ کا دماغ بھی وہی سوچ رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے وہ لکھا جا رہا ہے، تو آپ فوکس ہوتے ہیں. ویسے ہم ایم کرتے رہیں بیٹھ کے سوچتے رہیں تو وہ اتنی اٹینشن نہیں ہوتی ہے. اب میں آپ کو اپنا پڑھ کے سناتی ہوں، شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ میں نے کیا کیا لکھا تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. اور پھر آج آپ بھی لکھیں گے، اور آئی ایم شیور کافی سارے لوگوں نے فل کر بھی لیا ہوگا کیونکہ میں نے کل کا ہوم ورک دیا تھا. تو آج میں گروپ چیٹ اوپن کروں گی، پھر اس میں ہم آپ سب کا بھی شیئر کریں گے. تو مجھے یہ لگا کہ لاسٹ رمضان میں گھر پہ تھی، جاب نہیں تھی، ایگزام سے میں ایگزام کی تیاری کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور ہاؤس جاب میری ختم ہوئی تھی، اور کوئی مطلب لائف میں ایز ان زیادہ مشکل کام نہیں تھا، اور میں گھر پر تھی. تو مجھے لگا کہ میرا رمضان بہت اچھا گزرا تھا. میں بہت خوشو خضو کے ساتھ جو ہے اپنے ہسبینڈ کو بھی نماز پڑھائی اور ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھا، کیونکہ کوئی بہت زیادہ ٹف بچے نہیں تھے، کوئی ٹف ڈیوٹی نہیں تھی تو مجھے لگا بعض ٹائم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہائی میری زندگی تو رکی ہوئی ہے، میرے پاس تو جاب نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ کرنے کو نہیں ہے، میری تو اولاد نہیں ہوئی. لیکن میں نے اس کو اتنا پازیٹیو لیا کہ میرے لیے تو وہ پازیٹیو چیز ثابت ہوئی کہ میں نے رمضان کو اویل کیا بہت اچھے سے، اور میری اتنی اچھی روٹین تھی، میں ہر فجر کے اندر پوری سورت یاسین پڑھتی تھی الحمدللہ. تو یہ اب میں نے اپنے پچھلے جرنل سے دیکھا کہ اچھا میں یہ کرتی تھی، تو اب میں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. پھر میں سحری افطاری میں تھوڑی بہت ہیلپ کراتی تھی، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی بہت. اسٹیڈ اوے فرام سنس اینڈ غیبت، اس پہ میں نے فوکس کیا تھا پچھلے رمضان میں. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا، اس پہ میں نے فوکس کیا تھا، لیکن مجھے پتا ہے میں نے پھر بھی تھوڑا بہت ویسٹ ہو گیا تھا ٹائم، ٹھیک ہے. لیکن اوور آل میرا کیا تھا کہ اٹ واز اے لولی رمضان. تو پچھلا رمضان اچھا گزرا تھا، تو اب اس رمضان کو میں نے اس سے 100 ٹائمز بہتر بنانا ہے. اس کے لیے اب میں نے اپنے لیے کیا لکھا ہے کہ آفر صلاح ایٹ ٹائم. سب سے پرائیورٹی میں نے لکھی ہے کہ میں نماز ٹائم پہ پڑھوں گی. ڈو ناٹ مس اینی فاسٹ، کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گی، ہاں لیکن پیریڈس کو روکوں گی بھی نہیں بلا وجہ دوائیاں کھا کے. ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے ٹائم نہیں ضائع کرنا. یہ بھی حساب ہوگا قیامت کے دن کہ تمہیں وقت دیا تھا تم نے کہاں گزارا، ٹھیک ہے. تو آپ کی لائف کا سب کچھ پلانڈ ہونا چاہیے، بلا وجہ وقت نہیں ضائع کرنا. یہ تبھی ہوگا جب آپ لکھیں گے اور آپ
باقاعدہ ایک پلان بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں آپ کو لکھنے کو کہہ رہی ہوں، تاکہ جب آپ نے لکھا ہوگا، ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا، تو آپ کو پتا ہوگا نا میں نے یہ فالو کرنا ہے۔ جب آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں ہوگا، کچھ لکھا ہی نہیں ہوگا، کوئی گول ہی نہیں ہوگا آپ کی لائف کا، تو کیسے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا؟ پھر تو ویسٹ ہی ویسٹ ہوگا۔ قرآن کی تفسیر اور کورس کرنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن بہت زیادہ پڑھنا ہے، پہلے سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کو تو ایسے کر لینا ہے کہ جیسے ہمارا موبائل ہے نا، ہر ٹائم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر ٹائم چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح قرآن کرنا ہے میں نے انشاءاللہ۔ گائیڈ ادرس، دوسروں کو اچھی بات بتانی ہے۔ ڈو ناٹ اوور ایٹ، اور ویسٹ ٹائم جو ہے کھانے پینے پہ اتنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ الحمدللہ میں پہلے بھی نہیں کرتی ہوں، میں نہیں زیادہ کھاتی، تھوڑا سا کھا کے اٹھ جاتی ہوں ٹیبل سے۔ تو اس رمضان بھی میں نے یہی کوشش رکھنی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے سموسے دیکھ کے ہاتھ نہیں رکتا، یا مجھے وہ چھوٹے والے پسند ہیں، تو میں نے یہ اب اپنا گول بنایا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ ایڈ ایکسٹرا رکعت ٹو گیٹ ہاؤس ان جنہ اینڈ نجات فرام جہنم، یہ بھی میں نے لکھا ہی لاسٹ نماز کی کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا نا، کہ ایکسٹرا 12 رکعت جو بھی پڑے گا اس کا جنت میں گھر بنے گا، اور جہنم سے نجات کے لیے کچھ نوافل تھے، تو میں نے اب اس دفعہ سوچا ہے کہ میں وہ سب ایڈ کروں گی۔ پھر ہے کہ میری اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے۔ اللہ از مائی فرینڈ، اللہ از مائی کریٹر، the only true love I have is between me and اللہ۔ سچ میں اگر کوئی محبت ایسی ہے نا جو میں کہہ سکوں کہ یہ ہی بس محبت ہے، تو وہ وہی ہے جو میری اور میرے اللہ کے بیچ میں۔ جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سیریسلی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اگر میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میری ماما کہیں باہر گئی ہوتی تھی، اور مجھے دل کرتا تھا نا، فرض کریں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ شاورما کھانے کا، تو میں ماما کو فون کر کے کہنے کی بجائے میں اللہ تعالیٰ کو کہتی تھی کہ اللہ پلیز ماما آتے ہوئے میرے لیے شاورما لے آئیں۔ اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ماما لے آتی تھی۔ اور اب میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، میرے دل میں ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اچھا وہ آتے ہوئے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اور وہ واقعی میں ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ یا شادی کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا کچھ کام ہے اور یہ کام نکل جائیں، تو میں ڈائریکٹ اللہ سے کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ راستہ نکال۔ تو یہ ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ الحمدللہ ہے۔ آپ سب نے بھی اس سے بہتر ریلیشن بنا۔ پھر ریلیشن وتھ قرآن کیا ہے؟ قرآن از مائی فیوریٹ بک۔ کہنا آسان ہے لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے۔ آئی لائک ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ قرآن، آئی ٹرائی ٹو ریڈ اٹ ایوری ڈے، لیکن پھر بھی بعض اوقات کچھ دن میں مس کر جاتی ہوں، تو اب میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ ایم ٹو امپروو یور ریلیشن شپ ود اللہ۔ اب مجھے کیا لگتا ہے کہ میں کیسے بہتر کر سکتی ہوں؟ آئی تھنک آئی نیڈ ٹو تھینک اللہ مور آفن۔ اس دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ جو ریلیشن بہتر کرنا ہے اس میں مجھے شاید شکر زیادہ ادا کرنا ہے۔ بہت مانگ لیا اللہ سے، اللہ نے بہت دے دیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ شکر میں بہت زیادہ انکریز کر دینا ہے، کہ ہم اکثر اس چیز میں لگ رہتے ہیں اللہ یہ دے دیں وہ دے دیں، استغفار بھی کرتے ہیں، شکر کرنا شاید ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس رمضان میں نے اللہ کا بس شکر ادا کرنا ہے، ہر چیز کے لیے شکر ادا کرنا ہے، ہر وقت شکر ادا کرنا ہے۔ تھینک یو اللہ۔ استغفار زیادہ کرنا ہے، قرآن پہ تدبر کرنا ہے۔ قرآن کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے اپنا ریلیشن، کہ قرآن پڑھتی تو میں روز ہوں، اب میں نے سوچنا سمجھنا ہے، میں نے ایک آیت پڑھنی ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اس کو میں اپنی زندگی میں کیسے لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس رمضان جو پڑھوں گی، جو حکم سنوں گی، جو بیان سنوں گی، اس کو عمل میں فوراً لے آؤں گی۔ کوئی بات میں نے آج سنی کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھو، اب میں 10 دن نہیں لگاؤں گی اس چیز کے اوپر عمل کرنے پہ، میں آج ہی عمل کر لوں گی۔ آج میں نے کوئی دورہ قرآن لیا، اس میں میں نے سنا کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، حرام ہے، میں اب یہ نہیں سوچوں گی کہ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑوں گی، نہیں، میں نے اب یہ سوچا میں اسے فوراً چھوڑوں گی، فوراً اس گناہ کو چھوڑوں گی۔ ہمیں ایسے لگتا ہے نا بعض اوقات کہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا، تو نہیں، فوراً فوراً۔ اب نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں گولز، کہ نماز، قرآن، تفسیر، سنز آف ٹنگ اور سنز آف آئیز، ان کے بارے میں میں نے اپنے لیے کیا رکھا ہے، پھر آپ اپنے حساب سے فل کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ سوچا نماز میں کہ آفر ایوری نماز ایٹ ٹائم، انشاءاللہ وقت پہ پڑھنی ہے، 12 رکعت ایڈ کرنی ہے جو مجھے جنت میں گھر لے کے دیں گی، اور نفل ایڈ کرنے ہیں جو مجھے دوزخ سے دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے اپنی نماز میں خوبصورتی لے کے آنی ہے، بول الفاظ جب پڑھنے ہیں، ریسائٹیشن کرنی ہے، خوبصورتی سے کرنی ہے۔ اور میں نے ایک اور چیز سوچی ہے کہ میں نماز کے اندر نئے نئے ذکر ایڈ کروں گی، اور میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی ہر روز کا ایک فارورڈ کروں گی، اور ہم مل کے وہ یاد کریں گے جو ہم نے نماز کلاس میں پڑھے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے یاد نہیں ابھی ہمیں ہوئے، تو اب ہم انشاءاللہ مل کے اس کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سب کو بھی بتاؤں گی، اور ہم لوگ مل کے روز کا ایک یاد کریں گے اور اپنی نماز میں ایڈ کریں گے۔ قرآن کے بارے میں میں نے یہ سوچا ہے کہ میں حفظ بہتر کروں گی، تدبر کروں گی، آیت کے اوپر آیت لکھوں گی، اس کی امپورٹنس، اس کو اپنی لائف میں کیسے ایڈ کرنا ہے، کمپلیٹ دورہ قرآن لوں گی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، جو کہ شروع ہو چکے ہیں، آپ سب کو بھی میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں۔
اور نیو صورت میں یاد کروں گی جو میں نماز میں پڑھوں گی. یہ بھی میرا قرآن کے گول میں ایڈ ہے کہ آج ابھی تک جتنی صورتیں ہم روز پڑھتے ہیں جو ہمیں آتی ہیں اس سے ہٹ کے ایک نئی صورت ہم سب یاد کریں گے اور وہ ہم اپنی نماز میں ایڈ کریں. تفسیر ڈیلی ایک آیت پہ تدبر کرنا ہے, نوٹس بنانے ہیں, اس کو پریکٹس میں لے کے آنا ہے. یور لائف مسٹ چینج قرآن ان بیہیویئر, قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے, اپنے بیہیویئر میں لے کے آنا. یہ میرا گول ہے. سینس آف ٹنگ, کسی کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. زیادہ تر ہم اپنے جو بالکل امپورٹنٹ جیسے ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ ہی زیادہ جلدی, یا بچے ہیں ان پہ جلدی غصہ نکالتے ہیں نا, باقیوں کے ساتھ تو ہم تمیز سے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی غصہ نہیں کرنا, بچوں کو نہیں ڈانٹنا. نو غیبت ایٹ آل. نرمی ان زبان, یہ میرا ایک لوگو ہے کہ نرمی ان زبان, قرآن ان بیہیویئر. اور سینس آف آئیز میں ڈو ناٹ واچ ڈراما, ریلز اور موویز, نہ دیکھنا ہے نہ فارورڈ کرنا ہے. ڈو ناٹ لسن ٹو میوزک, الحمدللہ میوزک میں نے چھوڑ دیا ہوا کافی عرصے سے, آپ لوگوں کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گی. ڈو ناٹ لک ایٹ پیپل, لک ایٹ پیپل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے دل میں جو ہم خیال لے آتے ہیں نا اور پھر دل ہی دل میں ہنس پڑتے ہیں اس پہ, یہ نہیں کرنا ہم, ٹھیک ہے. اور لوگوں پہ ایسے نہیں دیکھنا کہ ان کے فالٹس ہم دیکھیں, کہ ہم بعض اوقات کسی کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب میں دیکھوں یہ کیا کرتی ہے, یہ بھی نہیں کرنا. آئیز ڈاؤن, اپنی نگاہیں اپنے تک رکھنی ہے, اپنے اوپر رکھنی ہے. اپنی آنکھوں کو اپنے اوپر گاڑ لیں, اپنے اوپر دیکھیں کہ میں کیا اچھا کر رہی ہوں کیا برا کر رہی ہوں, باقیوں کو چھوڑ دیں. پیارے اللہ, اس رمضان مجھے اپنے قریب کر لے, مجھے اپنے ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے. اس مہینے کے بعد میرا دل بدل جائے, مجھے ویسا مسلمان بنا دے جو تجھے پسند ہے. مجھے جنت میں داخل فرما, میرے لیے جنت کو لکھ دے, مجھے جہنم سے آزاد فرما. آمین. اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دعا قبول فرمائے. یہ ہمارا آج کا رمضان کا لیکچر تھا. امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا, آپ سب نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اب میں رمضان گروپ کا ڈسکشن گروپ بنا کے اس کی چیٹ اوپن کروں گی. اس کے اندر آپ لوگ اپنا اپنا ہوم ورک شیئر کریں گے کہ آپ نے یہ 2 کالمز کیسے فل کیے ہیں. جن کے پاس جرنلز نہیں ہے وہ اپنے کسی بھی پیج پہ فل کر لیں. میں آپ کو اس لیے موٹیویٹ کرتی ہوں لکھنے کے لیے بار بار, پھر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے, اور جب ہم نے ایک چیز لکھی ہوتی ہے زندگی میں کبھی بھی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ہم پھر اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ سلامت رکھے, رمضان تک پہنچائیں, اور رمضان کو ایک ساتھ بہت اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور میں کام کر رہی ہوں اس کے اوپر, جو ہم رمضان کے میں نے سوچا ہے 30 ڈیز کے اندر 30 چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کریں گے. وہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اور وہ میں روز کی آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گی, اور ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں گے اور اس چیز کو اپنی لائف میں ایڈ کریں گے. یا تو وہ ایڈیشن ہوگی یا سبٹریکشن ہوگی. کچھ چیزیں ہوں گی جو ہم ایڈ کریں گے مل کے ایک ساتھ, اور کچھ چیزیں ہوں گی جو ہم سبٹریکٹ کریں گے, اور وہ آپ آگے بھی لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ ہم سب کو اس کا اجر ملے. اب ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائے, ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.